नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा व मा युद्रिका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तगना फ़अन्त लहु तसद्दा व मा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का व अम्मा मन जाअका यसआ व हुवा यख़शा फ़अन्त अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अबस के अवाइल पे शुरू की आयत में एक वाक़े की तरफ इशारा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मौके पे सरदारान कुरैश, उनके बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे और एक साहबी हैं इब्ने उम्मे मक्तूम जो नाबीना थे। उन्हें नहीं पता था कि कौन लोग बैठे हुए हैं। वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने हुज़ूर से कुछ पूछना चाहा, किसी आयत के बारे में जानना चाहा, कोई मसला पूछना चाहा। और ये एक दफ़ा पूछा, हुज़ूर ने जवाब नहीं दिया, दूसरी दफ़ा पूछा, जवाब नहीं दिया। फिर हुज़ूर को उनके इस बार बार पूछने से कोफ्त होने लगी और सबब उसका ये था कि अब इतने बड़े सरदार लोग बैठे हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, उनसे अगर मैं मुंह मोड़ के इससे बात करूँगा तो ये एक तरह से उनकी तजलील है, तौहीन है, और नाराज़ भी होंगे। तो बहरहाल उस पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नागवारी के असरात पैदा हुए, अल्लाह तबारक व तआला को उस साहिब ईमान नाबीना साहबी के मुकाबले में जो सरदार लोग हैं लेकिन हैं काफिर, उनकी तरफ हुजूर का ज़्यादा इल्तिफात करना पसंद नहीं आया और इस पर यह आयत नाजिल हुई हैं। फरमाया अबसा व तवल्ला, तेवरी चढ़ाई और मुंह मोड़ा, अन जाअहुल आमा, इसलिए कि उसके पास आया एक अंधा, वमा युद्रिका लअल्लहु यज़्ज़क्का, और तुम्हें क्या खबर कि शायद कि वो संवर जाता, उसका वो जो बात जो पूछने आए थे उससे उनकी इस्लाह होती। औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा, या वो सोचता तो उसको सोचना फ़ायदा देता, या जो उसे समझाया गया था उससे उसको नफ़ा होता। अम्मा मन इस्तगना, इसके बरक्स वो शख्स के जो इस्तिगना करता है, कुरान मजीद को से बेपरवाही बरतता है, यानी जो काफिर है, मुसलमान ही नहीं हुआ। फ़अन्त लहु तसद्दा, ए नबी आप उसकी फ़िक्र किए जा रहे हैं। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, और उसकी कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर तो नहीं कि अगर उसका तज़किया नहीं होता और वो ईमान नहीं लाता और वो संवरता नहीं, इसलिए कि उसने तो माना ही नहीं है। वह अम्मा मन जाअका यसा, और वो कि जो आपके पास आया कोशिश करके, दौड़ता हुआ बड़ी रगबत से, वह हुआ यख्शा, जबकि वो डरता भी अल्लाह से, फ़अन्ता अन्हु तलहा, तो आप उससे तगाफुल बरतते हैं। कल्ला इन्नहा तज़किरा, नहीं, यानी ये इस तरह मसला नहीं है कि दुनिया में जो आम दुनियादार लोगों का मामला होता है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको राज़ी करने की कोशिश करते हैं। नहीं, यहाँ अहमियत बंदे की इससे है कि ये जो अल्लाह ने याद दहानी उतारी है उसका उसके साथ कितना ताल्लुक़ है। ये कुरान मजीद एक नसीहत है, एक याद दहानी है। फमन शाअ ज़करा, जो कोई चाहे तो ये नसीहत पकड़े। फ़ी सुख़ुफ़ि मुकर्रमा, ये जो कुरान है ये है बड़े इज़्ज़त वाले वर्कों में, बहुत इज़्ज़त वाले इकराम वाले वर्कों में है। मरफ़ूअतिन मुतहहरा, जो बहुत ऊंचे रखे हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं। बेअयदी सफ़रा, ये उन लिखने वालों के हाथों में है। किरामिन बररा, जो बड़े दर्जे वाले और बहुत नेकोकार हैं। यानी कुरान मजीद का मर्तबा, कुरान का मकाम, कुरान की इज़्ज़त, कुरान का वक़ार बहुत बुलंद है। और वो लोग जो कुरान को ये अहमियत देने के लिए तैयार नहीं हैं, उन लोगों के लिए आपके दिल में कोई कदर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी जो इसमें अहम बात ये है, जो समझने की बात है, कि कुरान मजीद किसी को झुककर पेश करने की शय नहीं है। हमारे अपने नज़रियात हों तो हम किसी की मिन्नत भी कर सकते हैं। हमने कोई फैक्ट्री लगाई हो, कोई प्रोडक्ट हमने बेचना हो जिसकी मार्केट ना हो, तो उसके लिए भी हम किसी की मुट्ठी चापी कर सकते हैं, खुशामद कर सकते हैं। ये कलाम बहुत आला है, बहुत अरफा है, बहुत ऊंचा है। आपको पता है ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं जिनकी जो प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड होती है, वो किस नखरे से चीज़ बेचते हैं।
وہ بہت تھوڑا نفع رکھتے ہیں دکاندار کا، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے ہماری چیز نے بکنا ہے۔ یہ کتاب وہ ہے کہ جو فطرت سلیم رکھنے والوں کے لیے اس کا بڑا بلند مقام ہے، تو یہ جھک کر پیش کرنے کی شے نہیں ہے، یہ جو ہے کسی کی منتیں کر کے دینے کی شے نہیں ہے، اس کتاب کی توہین ہے۔ اگر آپ حامل کتاب ہو اور کسی کی خوشامد کر رہے ہو اور منتیں کر رہے ہو اور اس کے تغافل کے باوجود جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہو، اس قرآن کے مقام و مرتبے کے خلاف ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو آدمی کے دل میں ضرور تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر غرور اور دوسرے کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، لیکن یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جس کام کی توفیق دی ہے یہ کام بہت اعلیٰ ہے، اس کام کی ناقدری نہ ہو، کہیں میرے رویے کی وجہ سے یہ قرآن مجید لوگوں کی نگاہ میں حقیر نہ بن جائے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے، اس کو تو جھک کے تو، بلکہ یہ شاید بعض لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا اس بات کا کہ یہ حالت سجدہ میں جو قرآنی دعائیں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں نا، عاجزی کی کیفیت ہے، تو وہاں اور طرح کی دعائیں تو کی جا سکتی ہے، لیکن جو دعائیں قرآن میں آئی ہیں وہ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ قرآن جھک کے پڑھنے کی شے نہیں ہے۔ اس کو آپ حالت قیام میں پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اللہ کے آگے گردن جھکا کے پڑھنے نہ، اللہ کے آگے اگر آپ سجدے میں نہیں پڑھ سکتے تو کسی اور کو جھک کر کیوں پیش کریں گے؟ یہ بہت اونچا، بہت عالی، بہت عزت والا، بہت وقار والا کلام ہے۔ قتل الانسان ما اکفرا، قتل کیا جائے انسان کتنا ناشکرا ہے، کتنا ناقدرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا بنا کس چیز سے ہے، کس شے سے تخلیق کیا گیا ہے۔ من نطفۃ، ایک نطفے سے بنا ہے، خلقہ فقدرہ، اللہ نے اس کو بنایا ہے، پھر اس کا ایک اندازہ رکھا ہے، ثم السبیل یسرہ، وہاں پہ وہ رہا جہاں اس کا اندازہ 9 مہینے ٹھہرایا، پھر وہاں سے اس کے نکلنے کا راستہ آسان کیا، ثم اماتہ، پھر یہاں پہ دنیا میں وقت گزارا، پھر یہ مرے گا یہاں پہ، فاکبرہ، پھر قبر میں جائے گا، ثم اذا شاء انشرہ، جس نے اتنے مراحل سے گزارا، جب وہ چاہے گا تو اسے اٹھا کھڑا کرے گا، دوبارہ کھڑا کر لے گا۔ کلا، کوئی بات نہیں ہے، آج نہیں مان رہے، لما یقضی ما امرا، ابھی جو اس کو حکم دیا ہے اس کے رب نے وہ اس نے پورا نہیں کیا، اب وہ اللہ کے اپنے فرمان کو اس نے نہیں مانا ہے، کوئی بات نہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان ذرا اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے، چلیں اپنی پیدائش کو نہیں دیکھ رہا تو اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے برسایا ہے پانی اوپر سے، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، وہ پانی زمین کے اندر گیا، اس نے جو بھی نمی کے اثرات بیج پہ پڑے اس کے اندر نمو پیدا ہوئی، پھر اس سے وہ جو ہلکی سی سوئی نکلی، تو بظاہر تو یہ لگا نا کہ اس نرم و نازک اس جو سوئی نکلی تھی اس نے زمین پھاڑی ہے، اس نے نہیں پھاڑی، ہم نے زمین پھاڑی اور وہ اس سے باہر نکلی ہے اس کی سوئی۔ ثم شققنا الارض، پھر ہم نے پھاڑی زمین، شقا، پھاڑ کر، فانبتنا فیہا حبا، اور پھر اس میں اگایا اس میں سے اناج، وعنبا وقضبا، انگور اور ترکاریاں، وزیتونا ونخلا، زیتون اور کھجوریں، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات، وفاکہتا وابا، اور میوے اور گھاس، متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے بھی برتنے کا سامان ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی ہے، تو ان سب کے لیے یہ سارا ہم نے نکالا اس پانی سے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب آئے گی وہ کان پھوڑ دینے والی، جس سے کان پھٹ رہے ہوں گے، پردے پھٹ رہے ہوں گے، اتنی زور کی آواز ہوگی، تو جب آئے گی وہ کان پھوڑنے والی، یوم یفر المرء من اخی، اس دن انسان بھاگے گا، فرار ہوگا اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اپنی ماں سے بھی اپنے باپ سے بھی، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنے بیٹے سے بھی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر انسان اس دن ایک ایسی فکر میں ہوگا، ایسی شان میں ہوگا کہ وہ شان اسے باقی ہر چیز سے مستغنی کر دے گی، بے پرواہ کر دے گی، وہ اپنی اسی فکر میں لگا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے روشن، خوش نظر آ رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے اور خوشیاں کرتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ہوں گے جن کے اوپر اس دن گرد پڑی ہوئی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان کے اوپر سیاہی چڑھی ہوگی۔ سیاہی چڑھی ہونا ترجمہ میں نے اس لیے کیا کہ ایک ہوتا ہے نا سیاہی ملی ہونا، وہ اور چیز ہے،
स्याही चढ़ी होना यानी जैसे वो होते ना, हम कहते हैं कि लकड़ी को तेल पिलाया है, लकड़ी तेल में रख दें, वो जो तेल उसके अंदर जो है धंस गया है और उस पेवस्त हो गया है, ये स्याही चढ़ी होगी। मतलब ये है कि चेहरों के ऊपर स्याही मली नहीं होगी, चेहरे स्याह हो चुके होंगे, स्याही अंदर घुसी हुई होगी चेहरों में, मसामों से भी अंदर गई होगी। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, ये वही लोग हैं जो इनकार करते थे, नाशुक्रे थे, इनकार करते थे और ढीठ थे, समझ आने के बावजूद बेशर्मी से नहीं मानते थे। तो इन लोगों का इंजाम ये होगा, आप उनके पीछे हलकान ना हो, उनके पीछे जो है आप वक्त ज़ाया न करें, और वो जो अल्लाह को मानने वाले हैं, कुरान की कदर करने वाले हैं, अपनी इल्तिफात उनकी तरफ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज की लिपेट दिया जाएगा, यानी उसकी धूप जो है ख़त्म हो जाएगी। वइज़न नुजूम उनकदरत, और जब तारे मांग पड़ जाएंगे, ज़ाहिर है जब तारे जो चमकते नज़र आते हैं वो सूरज की रोशनी की वजह से हैं, तो जब सूरज जी का रोशनी लिपट गई तो उसके बाद तारों के अंदर भी रोशनी नहीं रहेगी। वइज़ल जिबाल सुय्यरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। वइज़ल इशार उत्तिलत, और जब 10 माह की गाबन ऊँटनियाँ छुट्टी फिरती होंगी, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये जिन लोगों ने जो है वो माल मवेशी रखे उनको अंदाज़ा होगा कि जब कोई भी गाय हो, भैंस हो, ऊँटनी हो, वो सोने के करीब आती है तो उसकी खुसूसी निगहदाश्त की जाती है। इतना लोग बच्चों की फिक्र नहीं करते, जागते रहते हैं उसके पीछे। इसीलिए वो मिसल मशहूर है ना कि जागतू के कटियाँ तो सुतियाँ दे कटे, तो ये इसीलिए ना कि उसकी फिर पहरा देना पड़ता है, उसको देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन उस दिन इंसान चूँकि अपनी फिक्र में होंगे तो 10 महीने की गाबन ऊँटनी का भी पूछने वाला कोई नहीं होगा, वो भी आवारा फिर रही होगी। वइज़ल वुहूश हुशिरत, और जब तमाम जंगली दरिंदे जो हैं वो जमा हो जाएंगे, जो आपस में चीर पाड़ करते थे, आज खौफ का ये आलम होगा कि वो अपनी सारी दरिंदगी भूल के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वइज़ल बिखार व सुज्जरत, और जब जो समंदर हैं वो धोंकाए जाएंगे, उनके अंदर जो है वो आग, वो उबलना शुरू हो जाएंगे, जो खोलना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर आग होगी। ये इसकी वजह क्या होगी ये अगली सूरत में आ जाएगा, एक सूरत छोड़ के आगे, बल्कि 2 सूरतों के बाद, कि जब ज़मीन चपटी की जाएगी तो उसके अंदर जो लावा है वो बाहर निकल आएगा, वो सारी उसकी गर्मी और हरारत ऊपर आ जाएगी, और फिर पानियों ने तो जोश ही मारना है, उसने तो खोलना ही है। वइज़न नुफूस ज़ुव्विजत, और जब जीवों के जोड़े बांध दिए जाएंगे, इधर से जिस्म निकाले जाएंगे, उधर से रूह ला के उनमें फिर डाल दी जाएगी, वही रूह जो आसमान पे फरिश्ते ले गए थे, वन नाज़ियात गरका वाली या वन नाशितात नश्ता वाली, ये ला के फिर उन जिस्मों के साथ जोड़ दी जाएंगी। वइज़ल मौऊदत सुइलत, और वो जो जिंदा गाड़ दी गई थी जब उससे पूछा जाएगा, वो बच्ची जिसको उसके बाप ने गैरत की वजह से कि कल में कोई मेरा दामाद बनेगा, इससे बचने के लिए उसे जिंदा दरगोर कर दिया था, उससे पूछा जाएगा बेअय्य ज़ंबिन कुतिलत, तूने क्या गुनाह किया था जिसकी वजह से तू मारी गई, तुझे कत्ल किया गया, तूने किसी को कत्ल किया था, क्या किया था जिसकी वजह से तुझे कत्ल किया गया। वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, और जब सहीफ़े अमालनामे वो खोले जाएंगे। वइज़ा समाओ कुशितत, और जब आसमान की खाल उतारी जाएगी, जैसे जानवर की खाल उतारते हैं तो अंदर से जिस तरह वो उसका नज़र आता है गोश्त, इस तरह गोया आसमान जो है वो तलछट की तरह नज़र आएगा। वइज़ा समाओ कुशितत वइज़ल जहीम सुइरत, और जब दोज़ख दहकाई जाएगी। वइज़ल जन्नत उज़लिफ़त, और जब जन्नत पास लाई जाएगी। अलिमत नफ्सुम मा अख़ज़रत, हर जान जान लेगी कि उसने जो हाजिर किया होगा, जो वो करके आया होगा, जो वो लेके आया होगा। फला उक़सिमु बिल खुन्नस, तो नहीं, ये जो लोग सोचते हैं ना ये नहीं होगा, ये जो लोग सोचते हैं ये कुरान मजीद किसी शैतान का कलाम है, तो नहीं। उक़सिमु बिल खुन्नस, मैं कसम खाता हूँ पीछे हट जाने वाले की। अब इसके बहुत सारे इसे तो जो तोजियात की गई हैं सितारों की और बहुत सी चीज़ों की, और वैसे तो वो सितारे तो एक ही चाल चलते हैं, वो तो कहीं आगे पीछे नहीं होते। तो ये जो चीज़ नज़र आती है और जो कुरान मजीद के बयान के करीब है कि ये जो खुन्नस है यही इसी से बना है खन्नास, और शैतान के बारे में यही है कि वो इंसान की थूथनी लगा के रखता है उसके दिल के साथ, जिक्र करे पीछे हटा लेता है, न करे तो वसवसा अंदाजी करता है। और दुनिया में आपने देखा होगा कि तमाम जो इस तरह के लोग होते हैं शैतानी आदतों के मालिक, वो जिसे हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि फलाने ने फीलर छोड़ा है। फीलर छोड़ना, फीलर छोड़ने का मतलब ये होता है कि लोग अगर इस बात को गवारा कर लेंगे तो इस पर अमल किया जाएगा, और अगर नहीं करेंगे
تو اپنے پیچھے ہٹ جائیں گے. ابھی وہ فیلر چلا تھا پچھلے دنوں کہ جی صدارتی نظام آ رہا ہے، اگر اس کے پر کوئی رد عمل آئے گا تو نہیں آئے گا، اور اگر لوگ اسے ہضم کر جائیں گے تو پھر آ بھی جائے گا. تو یہ فیلر چھوڑ کے چیک کیا جاتا ہے. تو شیطان بھی فیلر چھوڑتا ہے، اور جب آپ اس پہ متنبع ہو جائیں، دل میں ایک خیال آیا، کوئی گناہ کا خیال آیا، وہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، تو بندہ مومن ہوگا جو ہی خیال آئے گا اس کے فوراً بعد وہ توبہ استغفار کرے. گناہ تو کرنا بعد کی بات ہے، وہ تو خیال آنے پہ توبہ کرے گا. جو ہی اسے اللہ یاد آ گیا، شیطان اپنی تھوتنی پیچھے ہٹا لے گا. تو یہ ہے خنس، جو آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، یہ جوار وہی ہے جو قرب و جوار جسے ہم کہتے ہیں، کوئی دور نہیں جاتا، پیچھے ہٹ جاتا ہے، دور نہیں جاتا، ادھر نزدیک ہی ہوتا ہے. اور الکنس تیزی سے قریب ہی چھپ جاتا ہے، کوئی زیادہ دور نہیں جاتا، بڑی تیزی سے نزدیک چھپ جاتا ہے. واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ پھیل جائے. ایک معنی یہ بھی ہے اور یہ کہ پلٹ جائے، واپس ہو جائے، دونوں معنی متضاد معنی اس میں شامل ہیں. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم ہے جب وہ دم بھرنے لگے، سانس لینے لگے. اچھا، شیطانوں کی کاروائیاں بھی ساری راتوں رات ہی ہوتی ہیں، خفیہ کام والے رات ہی کو کام کرتے ہیں اور یہ چھپ کے کرتے ہیں. اور شیطان کی کاروائیاں بھی ساری چھپ کے ہی ہوتی ہیں اور خفیہ ہوتی ہیں. اور خفیہ ایجنڈے والے بھی کاروائی اسی انداز میں کرتے ہیں کہ ایک بات کہو، آگے سے کوئی مخالفت ہو، پیچھے ہٹ جاؤ. بلکہ زیادہ سمجھداری یہ کہ کہلواؤ بھی اس سے کہ اگر بعد میں اسے حدود سے تجاوز کرنے کا الزام لگا دو تو تب بھی آپ تو بچے رہو، کم از کم آپ کی حفاظت ہوتی رہے، وہ کوئی اور مرے اس کی جگہ پہ. تو یہ ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے شیطانوں کا، اور اسی طرح سے وہ اپنی واردات ڈالتے رہے ہیں. تو اب یہ ساری گوائیاں پیش کی ہیں کہ دیکھو یہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک اس سے مختلف چیز ہے. شیطانوں کے کلام میں وہ ان کی دوستی مستقل نہیں ہوتی، وہ ایک بات کہتے ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے مہینوں غائب ہو جائیں پھر وہ بات ہی نہ کریں. یہ تو ایک قول کریم ہے، یہ تو ایک بہت ہی عزت والا کلام ہے. یہ شیطانوں کا کلام بالکل نہیں ہے. شیطان کی عادت سامنے آ کے بات کرنے کی ہے ہی نہیں، اور کاہنوں کا کلام ایسا نہیں ہوتا. انہ لقول رسول کریم، یہ ایک بہت ہی عزت والے رسول کا قول ہے. یعنی جبریل علیہ السلام نے آ کے محمد رسول اللہ کو یہ پہنچایا ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ بڑی قوت والا ہے، اور اس کا وہ جو عرش جو ذی العرش ہے اللہ تعالیٰ، اس کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے. اور مکین ادھر اس کا درجہ ہے. اللہ کے ہاں وہ بہت درجے والا، بہت بلند مرتبے والا ہے. مطاعن، تمام فرشتوں کا مطاع ہے، یعنی سارے فرشتے اس کا حکم مانتے ہیں، اس کی اطاعت کی جاتی ہے. سما امین، اور وہاں کا معتبر ہے. وما صاحبکم بمجنون، تو یہ جو تمہارے صاحب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جن نہیں آتا، یہ دیوانے نہیں ہیں، یہ مجنون نہیں ہیں. جن تو آتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور یہاں سلسلہ مسلسل چل رہا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے اس فرشتے کو، وہ جو ذو قوت عند ذی العرش مکین ہے، اس فرشتے کو افق مبین پر دیکھا. وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ اس کو اس نے دیکھا، وہ ہوا بالافق الاعلی، پورے افق پہ وہ چھایا ہوا تھا. ثم دنا، پھر قریب ہوا. فتدلی، بہت نزدیک آ گیا. فکان قاب قوسین او ادنا، پھر اتنا نزدیک آ گیا جتنا دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب آ گیا. تو اپنی اصل پہ برقرار رہتے ہوئے لٹک کے قریب آ گیا. تو اس نے تو اس کو دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اب اس کے بھی دو طرح کے معنی کیے گئے ہیں کہ وہ غیب کی خبر کا شوقین نہیں تھا. ہوتے ہیں بعض لوگ، انہیں بڑا شوق ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں معلوم کرنے کا، پیشن گوئیوں کرنے کا، یا ان کی خبر لینے کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مزاج کے نہیں تھے. اور ایک دوسری طرح کا معنی یوں کیا گیا ہے کہ وہ غیب کے اوپر بخیل نہیں ہیں. ایک آدمی کو جب اس طرح کی خبر ملتی ہے تو وہ اپنے پاس چھپا کے رکھتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا، اس کی قیمت لگواتا ہے. اور یہ جو کاہن لوگ ہوتے ہیں یہ تو پیسے لیے بغیر کوئی بات بتاتے ہی نہیں. وہ کہتے جی تڈے تے جادو ہے، تب ان کالے بکرے دے پیسے کڈو نہ اسی بھی جادو کڈیے. تو یہاں پہ بخیلی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ تو آگے پیچھے گھوم کے اب تک یہ پیغام لے کے پہنچا رہے ہیں. تو یہ غیب کو اپنے پاس رکھنے میں کنجوسی نہیں کرتے، بلکہ یہ تو اسے پھیلا رہے ہیں، عام کر رہے ہیں. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، تو یہ قرآن مجید کسی مردود شیطان کا کلام نہیں ہے. اب یہ وہ جڑ جائے گا کہ شیطان تو خناس ہوتا ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، تو یہ شیطان کا کلام نہیں ہے. فأین تذهبون، تو تم لوگوں کدھر جا رہے ہو؟
किन धंधों में जा रहे हो, दुनिया के कौन से कैरियर बना रहे हो, किस प्रोफेशन के लिए सोचते हो कि औलाद के लिए मेरा ये प्रोफेशन अच्छा है, सबसे अच्छी शय तो ये है, कुरान है, इसे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये नहीं है मगर सारे जहान वालों के लिए नसीहत है। लिमन शाअ मिनकुम मन यस्तकीम, तुम में से भी जो चाहे इसके जरिए से सीधा चले, इसकी रोशनी में चले। वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम नहीं चाह सकते अगर अल्लाह ना चाहे जो सारे जहानों का रब है, उससे तौफीक मांगो इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़ समाउन फतरत, कसम आसमान की। इज़्ज़ समाओ, जब आसमान इन फतरत चिर जाएगा, फट जाएगा। व इज़ल कवाकिबुन तसरत, और जब सितारे गिर पड़ेंगे, झड़ जाएंगे। व इज़ल बिखार फुज्जरत, और जब दरिया समंदर उबल पड़ेंगे, ज़ाहिर है वो नीचे से जब खोलेंगे तो उनके अंदर उबाल आएगा। व इज़ल कुबूर बोसिरत, और जब कब्रें खोल ली जाएंगी, वो जो भी अंदर लेटे हुए उन्हें बरामद किया जाएगा। अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, जान लेगी हर जान उसने क्या आगे रखा था और क्या पीछे रखा था, किसे मुकद्दम किया था, किसे मुअख्खर किया था, किसको प्रायोरिटी उसकी क्या थी, दुनिया थी या आखिरत थी। यही मजमून चला रहा है। ये पहले आया सूरह मुद्दस्सिर में, लिमन शाअ मिनकुम मन यतक़द्दम औ यतअख़्ख़र, ये नज़ीरन लिल बशर आ गया है, जो कोई चाहे इस पैगाम को आगे रखे, जो चाहे पीछे फेंक दे। सूरह क़यामह में आ गया, युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र, उस दिन इंसान को बताया यही जाएगा कि तुमने आगे क्या रखा था, पीछे किसे फेंका था। और यहाँ फिर आ गया कि उस दिन इंसान को खुद मालूम हो जाएगा कि उसने क्या आगे रखा था और किसको पीछे डाला था। या अय्युहल इंसानो मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे अपने करीम रब के बारे में किस चीज़ ने धोखा दिया। और इसमें असल बात यही है, यही कहा जा रहा है उसकी शान करीमी से धोखा खा गया। ये समझा कि वो तुम्हें बहुत जो है वो मोहब्बत करने वाला है, बहुत बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है, और तुम इसलिए धोखे में पड़ गए, गुनाह करते रहे कि बख्श देगा, माफ़ कर देगा, छोड़ देगा। अल्लज़ी खलक़क फ़सव्वाक फ़अदलक, वो करीम ज़ात के जिसने तुम्हें पैदा किया, बनाया, और फिर तुम्हारी नोक पलक संवारी, फिर तुम्हें बराबर किया, तुम्हारा अदल किया, यानी हर शय सही जगह पे लगाई। ये आंखें सर पे लगा देता तो कैसे चलना पड़ता हमें, इसी तरह वो जो कान किसी और जगह लगा देता, हाथ उल्टे पुल्टे होते हैं, तो हर शय को सही मुनासिब तरीके से अदल के साथ उसने तुम्हारे साथ लगाया। फी अय्यि सूरत मा शाअ रक्कबक, जिस सूरत में उसने चाहा तुम्हारी तरकीब की, तुम्हारे जो है उसने जोड़ा। तो उस रब के बारे में किस शय ने तुम्हें धोखा दिया। असल में मसला ये है, ये भी बहाने कि अल्लाह करीम है, अल्लाह जो है गफूर है, अल्लाह रहीम है। तुम एक चीज़ का इनकार कर रहे हो, वो चीज़ क्या है, कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, तुम इस बहाने से बदले का इनकार कर रहे हो। तुम कह रहे हो बदमाशों को उनकी बदमाशी की सज़ा नहीं मिलेगी, तुम कह रहे हो अल्लाह के नाफरमानों को उनकी नाफरमानी पर कुछ नहीं कहा जा रहेगा, इसका मतलब बदला नहीं होगा, सारे बख्शाए होंगे। तो तुम बदले के दिन को, बदले को जुटला रहे हो, बदले का इनकार कर रहे हो। लेकिन सोचो, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, तुम्हारे ऊपर दो हिफाजत करने वाले क्यों तैनात किए गए हैं। ये किरामन कातिबीन जो हैं, किरामन कातिबीन, दो मोतबर इज्जत वाले अमल लिखने वाले जो फरिश्ते बैठाए गए हैं, तो उनका बैठाना फिर बेमकसद हो गया। अगर जन्नत ही जाना है सारा, तो ये सारा हिसाब किताब रिकॉर्ड क्यों रखवाया है। ये तो हमारे यहाँ होता है ना, रिकॉर्ड बनता है, इतनी करप्शन हो गई, इतनी चोरी हो गई, इतने फलाने खा गया, इतने अरब डॉलर फलाना लूट कर चला गया। और ये सारी मेहनत करके, अफसरों से मेहनत करवा के, फाइलें बना के, और आखिर में क्या होता है, डील होती है। एक डील तो वो है ना जो हमें सारी मालूम है, असल डील कोई और होती है। ये रखे ही वो लोग जाते हैं जो काने हों, ताकि कल हम जिधर उन्हें लेके चलना चाहें उधर चलें ब्लैकमेल होकर, और अगर उधर ना चलें तो उनकी करप्शन खोल दो, आपकी मर्जी ना चलें तो खोल दो। तो अल्लाह ऐसा तो नहीं है कि वो करप्ट लोगों को जो है वो उनके लिए फाइलें बनवा रहे हैं ना। ये किरामन कातिबीन इसलिए नहीं बैठाए हुए जो हमारे खुफिया वाले काम करके सियासतदानों का सारा चट्टा कट्टा जमा करते हैं और फिर उनको उनके कान मरोड़ कर अपनी मर्जी का रुख देते हैं। इसलिए तो अल्लाह नहीं करा रहा, अल्लाह बदला देने के लिए ये सारा रिकॉर्ड रखवा रहा है। इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। इसका नतीजा ये निकलेगा कि इन्नल अबरार लफ़ी नईम, जो नेकोकार होंगे वो नेमतों में होंगे।
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک جو گناہگار ہیں، ڈھیٹ ہیں، وہ دوزخ میں ہوں گے. یصلونھا یوم الدین، بدلے والے دن، انصاف والے دن وہ اس میں ڈالے جائیں گے. وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم یہ بدلے کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر میں کہتا ہوں تمہیں کیا معلوم یہ بدلے کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی جان کا کوئی اختیار نہیں رکھے گی. والامر یومئذ للہ، اور اس دن معاملہ سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، یا دوزخ کی وہ ویل والی وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کم کر دیتے ہیں، گھٹاتے ہیں، نقصان کر دیتے ہیں. کون ہے یہ؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لوگ جب لوگوں سے لیتے ہیں ناپ کر کوئی شے تو پورا لیتے ہیں، صحیح ناپتے ہیں. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب لوگوں کو ناپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں، کم کر کے دیتے ہیں. جن کے لینے کے بات اور ہوتے ہیں، دینے کے بات اور ہوتے ہیں. پرانے وقتوں میں ایک وہ بات مشہور تھی نا کہ ڈاڈے نہ 100 ستویاں، یعنی وہ کوئی 20 اس زمانے میں ہوتا ہوگا، کوئی روپیہ ہوتا ہوگا، کوئی نوٹ ہوتا ہوگا یا جو بھی ہے، تو 7 20 جمع کریں تو ڈاڈے کا 100 بنتا ہے. اور کمزور کا جو 100 ہوتا ہے وہ ظاہر 5 ویاں ہی ہوگا، وہ تو پھر جو صحیح والا ہے کہ 4 ویاں نہ ہو تو 5 ویاں سے اوپر تو ہو نہیں سکتا. تو یہ لینے کے بات اور دینے کے بات اور ہوتے ہیں ان کے. ہمارے زمانے میں تو اس کا طریقہ بدل گیا نا، یہ تو پرانے طریقے تھے جب انسان ابھی سادہ تھا تو کوئی ڈنڈی مار لیتا تھا کمی کرنے کے لیے، کیا چھٹاک کمی کر لیتے ہوں گے. اب تو خیر بہت کام آگے چلا گیا ہے، یہ سارا کچھ بھی ہوتا ہے، کم اپنا کم تولنا بھی ہوتا ہے، لیکن اور بڑے ہتھ کنڈے لطیف آ گئے ہیں چیزیں گھٹا کے دینے کے. خاص طور پہ ہمارے ہاں جو سنیاروں نے کام شروع کیا ہوا ہے کہ جب دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سارا سونا ہے، اور جب لیتے ہیں کہتے ہیں نہیں اس میں کھوٹ بھی تھی، وہ ہم کاٹ کے واپس لیں گے. تو یہ سارا وہی بات ہوگی نا، یا تو لیتے وقت بھی کھوٹ کاٹ کے دیں جب بیچتے ہیں اس کو، تو پھر ان کا حق ہے کہ لیتے وقت بھی کہیں کہ اس میں سے کھوٹ ہم کاٹ لیں گے، اور یا پھر اگر وہ کہتے ہیں ابھی سونا ہے تو واپس لیتے وقت بھی وہ سونا ہونا چاہیے. اور یہ صرف انہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر طرف اسی طرح 70 100 والی کہانی ہے، طریقے جدید ہیں. اور یہ سود خوری بھی کیا ہے، جب آپ کو دیا گیا تو اس وقت وہ 100 روپے تھے، جب لیا گیا تو وہ 150 ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ تو بھی سارا وہی لینے کا بات اور دینے کے بات اور ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے، یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، یہ ڈنڈی ماری کا حساب دیں گے. لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، کھڑے ہوں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، نہیں جو تم سمجھے ہو نا سب بچ جائیں گے اور نہیں اٹھیں گے اور کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. بے شک وہ لوگ جو گناہگار ہیں ان کا دفتر جو ہے وہ سجین میں ہے، قید خانے ہیں ان کے لیے. وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم یہ سجین کیا ہے. کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا دفتر ہے. اصل میں یہاں سے جو ارواح نکلتی ہیں جن کا ذکر آیا تھا وہ چلی جاتی ہیں تو ساتھ ان کا شعور بھی چلا جاتا ہے، ان کے اعمال نامے بھی چلے جاتے ہیں. یہ سب فرشتے لے جا کے، اب ایک گناہگار آدمی ہے تو اس کی روح کو، اس کے اعمال نامے کو، اس کے سارے ریکارڈ کو جیل میں رکھ دیا. وہ جو کہیں اوپر اللہ کے پاس جو بھی جیل بنی ہوئی ہے وہاں رکھ دیا. یہ تو قبر میں تو مردہ گیا نا، تو ڈیڈ باڈی گئی. وہ جو اصل جو اس کی روح تھی جو نکالی انہوں نے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، وہ نکال کے تو لے گئے، وہ تو قبر میں نہیں لے گئے، وہ تو اوپر لے گئے اور وہاں اس کو جا کے کسی سجین میں رکھ دیا. ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، وہ مکذبین جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو نہیں جھٹلاتا مگر وہی شخص جو حد سے بڑھنے والا ہو اور گناہگار ہو. ظاہر ہے نہ اس نے گناہ چھوڑنا ہے نہ عیاشیاں چھوڑنی ہے، تو اسے کہیں آخرت تو کہے کوئی نہیں، آخرت تو نہیں. اس نے تو اپنے آپ کو آخرت سے دور ہی رکھنا ہے، وہ تصور بھی نزدیک نہیں آنے دینا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں کہتے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کوئی نہیں جینا دوبارہ، کوئی پیشی نہیں ہونی. کلا، کوئی بات نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اوپر اس کی کرتوتوں کی وجہ سے زنگ آ گیا ہے. یہ اب اللہ کو پہچان نہیں سکتا، اس کے اندر کا نور ختم ہو گیا ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور،
کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کوئی بات نہیں، یہ لوگ جو آج انکار کر رہے ہیں یہ اس دن اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے، انہیں اپنے رب کا دیدار نہیں کرایا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ جھونکے جائیں گے دوزخ میں۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی شے ہے کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جسے تم نہیں مانتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بالکل نہیں، جو سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بے شک جو نیکوکار ہیں ان کا اعمال نامہ ہوگا علیین میں۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے، وہ جسے کہا گیا نا یہ جو قبر ہے یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے یا تو کوئی گڑھا ہوگا یا یہ کہ جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ ہیں، تو وہ جو ارواح لے جائی گئی ہیں، جو سجین میں گیا ظاہر ہے وہ گڑھے میں گیا، اور وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علیین میں پہنچا دیا وہ ہے کہ جو اس کے لیے گویا کھڑکیاں کھل گئی ہیں اور اسے جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور اگر یہ نیند کی بھی کیفیت ہو تو نیند میں بھی آدمی خواب تو دیکھتا ہے نا، شعور تو ساتھ ہے اس کے، اور خواب میں جتنا آدمی ڈرتا ہے بعض اوقات واقعی میں اتنا نہیں ڈرتا۔ پتہ نہیں خواب میں آپ کے پیچھے کتا لگا ہے یا نہیں لگا، واقعی لگے تو اتنا کتے سے بندہ نہیں ڈرتا جتنا خواب میں ڈر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عذاب کی کیفیت وہاں موجود رہے گی، اور پھر یہ کہ ویسے بھی ایک اصول ہے نا، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے حالات جو ہے نا اپنے عکس پہلے ہی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ برزخ کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ پیچھے کے اثرات بھی ساتھ ہوں گے، کچھ اگلے اثرات بھی پڑنا شروع ہو جائیں گے، یہ برزخ تو کہتے ہی اس شے کو ہیں، تو وہ آنے والے دور کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اثرات پڑنے شروع ہو جائیں گے۔ ویسے بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے یہ جو علیین میں ہوں گے یہ ایک دوسرے کی جان پہچان بھی کریں گے، ان کے علاقے کا کوئی ڈاکخانہ جو کہتے ہیں نا جیسے ملتا ہے، تو وہ جب کوئی نیا آیا ہوگا اس علاقے سے وہ ملاقات ہوگی، وہ پھر ایک دوسرے کے پوچھیں گے فلانے کا کیا حال ہے، وہ فلانا کا کیسا ہے، تو وہ پھر جب کسی کا پوچھے گا وہ فلانا کہاں پہ ہے تو کہیں گے وہ ادھر نہیں آیا، وہ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں وہ نہیں مجھ سے تو پہلے آ گیا تھا، وہ کہیں گے اچھا اس کا مطلب ہے ادھر چلا گیا، ادھر تو نہیں آیا تو اس کا مطلب پھر ادھر چلا گیا۔ تو اس حد تک تو ان کی آپس کی گفتگو بھی ہے جو روایات سے ثابت ہے۔ یشہدہ المقربون، یہ جو علیون ہے یہاں مقرب لوگ گواہ رہتے ہیں، یعنی وہ فرشتے بھی جو اللہ کے بہت قرب رکھنے والے فرشتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے یہاں پر۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک یہ جو نیکوکار ہیں یہ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، یہ بیٹھے ہوں گے تختوں کے اوپر، جو بادشاہ والے تخت ہیں، یہ وہ دکاندار والے پھٹے نہیں ہیں، بادشاہ جیسے تخت لگا کے بیٹھتے ہیں تو اس تخت کے اوپر بیٹھے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، سارا تماشا نگاہوں میں ہوگا۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم پہچانو گے ان کے چہروں سے نعمتوں کی تازگی، اچھا کھاتے پیتے ہوں گے تو وہ ان کے چہروں سے نظر آتا ہوگا۔ یسقون من رحیق مختوم، اور ہم پلائے جائیں گے ایک خالص مہر لگی ہوئی شراب ہوگی، ختامہ مسک، اور وہ ہوگی بھی مشک کی مور ہوگی، یعنی وہ کوئی عام جیسے لاکھ کی مور لگاتے ہیں اس طرح کی نہیں، بڑی قیمتی شے کی مور ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تو سانس پھلانے والوں کو اس کے لیے سانس پھلانا چاہیے، آدمی دوڑتا ہے تو سانس پھول جاتے ہیں، تم دنیا کے لیے دوڑ دوڑ کے اپنا جو ہے وہ دم خرچ کر رہے ہو اور سانس پھلا رہے ہو، تو دوڑنا تو اس کے لیے چاہیے تھا، سانس اگر پھولے تو اس کے لیے پھولے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں ملونی ہوگی تسنیم کی۔ أَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ ایک چشمہ ہوگا جس سے قریبی لوگ، وہ جو اللہ کے بہت ہی مقرب بارگاہ ہیں، وہ پئیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں وہ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے، انہیں کہتے پاگل، ان پر ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے، کبھی ان کے کہاں سے گزر ہو تو ایک دوسرے کو آنکھ بھی مارتے تھے، اے ایک پاگل لگے ہی، تو انہیں پاگل سمجھ کے اور ان پہ ہنستے بھی تھے اور آنکھ بھی مارتے تھے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب جاتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف تو باتیں بناتے ہوئے، بڑے فن خوان ہوتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے، ایمان والوں کو، اور جو اللہ کی خاطر جو قربانیاں دے رہے ہوں، تو جب ان کو دیکھتے تو کہتے یہ ہیں گمراہ لوگ، انہیں اپنی دنیا کا خیال ہی نہیں ہے، انہیں کیریئر بنانے کا ہوش ہی نہیں ہے، یہ ہیں وہ بے وقوف طریقے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ ان کو ان کے اوپر نگہبان اور حافظ اور داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا کہ یہ ان کو ہدایت دیں گے۔ فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، تو آج کے دن یہ ایمان والے جنہوں نے دنیا میں
कुर्बानियाँ दी थी और उन कुर्बानियों की वजह से ये उन्हें बेवकूफ़ समझते थे, वो इन अक्लमंदों पे हंसेंगे कि तुम तो बड़े सियाने थे ना। अब ये है, वो सियाना कहाँ बैठता है जी? आज तुम दोज़ख में बैठ रहे हो, तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें दोज़ख में पहुँचाया है, लिहाजा ये आज उनके ऊपर हंसेंगे। अल्लाह राय के यंजुरून, और तख्त के ऊपर बैठे हुए इन बदबख्तों का तमाशा देख रहे होंगे। हल सुव्व बल कुफ़ार व माकानु यफ़ालून, और काफरों ने बदले में वही पाया जो वो करतूत किया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा समाउन शक्कत, जब आसमान फट जाएगा। व आज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और अपने रब का हुक्म मान लेगा, और वो इसी काबिल है कि अपने रब का हुक्म माने, वो दाएं बाएं कर ही नहीं सकता, उसके रब ने जो हुक्म दिया हो उसने वही मानना है। वह इज़ल अर्दु मुद्दत, और जब ज़मीन फैला दी जाएगी, खींची जाएगी। ये मद होता है ना, जैसे हम वो तजवीद में भी मद होती है, खींचना, किसी शय को लंबा करना। तो तसव्वुर ये है, इस वक्त जो ज़मीन ग्लोब है वो उसे अगर हम पेड़ा समझ लें तो मुद्दत का मतलब होगा उसकी चपाती बना ली जाएगी, वो चपाती हो जाएगी, फैला दी जाएगी, वसी कर दी जाएगी। अब आप सोचें कि ज़मीन के अंदर क्या है? लावा है, उबलता हुआ, आतिशफशा है। ये जब ऊपर आएंगे तो समंदर उबलेंगे या नहीं उबलेंगे? वो जोश मारेंगे या नहीं मारेंगे? व अलकत माफीहा व तखल्लत, उगल देगी जो कुछ के इसके अंदर है और खाली हो जाएगी। सारी मादनियात भी ऊपर आ गई, सारे लावे भी ऊपर आ गए, और सारी डेड बॉडीज भी ऊपर आ गई, मुर्दे भी सारे ऊपर आ गए। वह अलकत माफीहा व तखल्लत, खाली हो जाएगी। वह अज़नत लिरब्बिहा व हुक्कत, और अपने रब का हुक्म मान लेगी, और वो इसी लायक है कि अपने रब का हुक्म माने। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ऐ इंसान बेशक तू तकलीफ पर तकलीफ सहता अपने रब के पास पहुंचेगा और उससे मुलाकात करेगा। दुनिया में भी मशक्क़त है, आदमी जो जवानी हो, नौजवानी हो, या उससे आगे जो बुढ़ापा हो, तकलीफ से ही गुजरता है। आदमी सोचता नहीं, वगरना ये कि जो सोचते हैं वो बड़े परेशान रहते हैं, और इसीलिए मैं कदे की राह से गुजरने की कोशिश करते हैं। मैं कदे की राह से होकर गुजर गया, वगरना सफ़र हयात का बहुत तवील था। इसमें मशक्क़तें बहुत थीं, तकलीफ़ें बहुत थीं, आजमाइशें बहुत थीं, मुसीबतें बहुत थीं, दुख बहुत थे, अलम बहुत थे। तो लगे दम मिटे गम, तो गम मिटाते हुए मैं कदे की राह से होकर गुजर गया। और मैं से गर्ज निशात किस रूह से को है, एक गुना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। नशे के लिए तो नहीं पीता हूँ, और लज्जत लेने के लिए तो नहीं पीता हूँ, पीता इसलिए हूँ कि मैं बस ये गमों से निजात पा जाऊँ, बेखुद रहूँ। तो और कैद हयात तो गम बंद असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले इंसान गम से निजात पाए क्यों? तो ये तो जब तक ज़िंदगी है इसमें भी मशक्क़त है, और तकलीफ़ है, और मसाइब हैं, और परेशानियाँ हैं, और दुख हैं, और अलम हैं, और रंज हैं। तो ये सारी मशक्क़तें तुमने उठानी है, फिर मरोगे। वो जो सियाना कहते हैं ना, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, तो मरने के बाद कोई चैन तो नहीं पाओगे ना, वहाँ फिर कब्र की सख्तियाँ हैं, और उसके बाद हशर की सख्तियाँ हैं। इन सारी सख्तियों से गुजर के जाके खड़े होना है अपने रब के सामने, और फिर असल सख्ती शुरू होनी है। सबसे बड़ी सख्ती तो फिर उसके बाद आनी है, जब अल्लाह के सामने जाके खड़े हो गए। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, उस दिन जिसको किताब अमालनामा दे दिया गया उसके दाने हाथ में, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, उसका बड़ा आसान हिसाब होगा। वो जल्दी जल्दी उसकी टिक करके तो पास कर देंगे, हाँ ये किया था, ये किया, ठीक है, चलो ये आसान हिसाब हो गया। वह यनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, वो अपनी फाइल लेके आएगा अपने घर वालों की तरफ, बड़ा खुश व खुर्रम, ए ग्रेड लेके आया हूँ और मुझे गोल्ड मेडल मिल गया है। जैसे इस तरह बच्चा आता है घर, उस तरह वो आएगा खुशी के मारे। वो घर की तरफ, वो घर वालों की तरफ आएगा बहुत मसरूर, खुश होकर। वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरे, और जिसको उसका अमालनामा उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा, फसौफ यदू सुबूरा, बस वो तो उतनी मौत मांगना शुरू कर देगा। वह यसला सईरा, और दाखिल किया जाएगा, वो दाखिल होगा आग में। इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, वो अपने घर वालों में पहले बहुत खुशहाल था, खुश रहता था, आखिरत की फिक्र नहीं करता था, उसे कोई टेंशन नहीं थी कि अल्लाह के सामने जाके खड़ा होना है, जवाब देना है। मज़ू में था, मौज मेले में था, लेकिन आज ये इंजाम हुआ उसका। इन्नहु ज़न्ना अल्लन यखूर, वो समझता था कि उसने लौट के नहीं आना, अल्लाह के सामने नहीं पेश होना। भला क्यों नहीं, इन्न रब्बहु कान बिही बसीरा, उसका रब उसे देखता था। फला उक़्सिमु बिश्शफ़क़ वल्लैलि वमा वसक़ वलक़मरि इज़ा इत्तसक़, तो नहीं, मैं कसम खाता हूँ शाम की सुर्खी की
اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی کہ جس کے اندر چیزیں ساری سمٹ آتی ہیں، تمام حیوانات اشراط الارض رات میں اپنے اپنے گھر گھس جاتے ہیں، یا یہ کہ اس کا تاریکی پھیل جاتی ہے، اور قسم ہے چاند کی کہ جب وہ پورا ہو جائے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم لازماً چڑھو گے درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی، اس منزل تک تم نے پہنچنا ہے۔ اور ان آیات کا ایک تعلق، ایک ربط معلوم ہوتا ہے سورہ مدثر کی ان آیات کے ساتھ، کَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ۔ میں نے بتایا تھا کہ وہاں قمر چاند کا مطلب کیا ہے، وہ نبوت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سارا دور گویا چاند کی چاندنی کا دور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آیا، گویا یہ رات کی تاریکی کا دور ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، اب محمد رسول اللہ آ گئے ہیں، یہ تو دن کی روشنی کی بات ہے، یہ چاند کی چاندنی نہیں ہے، یہ سراج منیرہ آ گئے ہیں، لہٰذا اب تو جو جسے کہتے ہیں چہار دانگ عالم میں روشنی پھیلے گی۔ اب یہ روشنی پھیلے گی کیسے؟ ایک تو حضور کے دور میں جزیرۃ العرب میں پھیل گئی، اس کے بعد جب وہ پھیلی تو پھر کچھ عرصے کے بعد یہ دھوپ سمٹنا شروع ہو گئی، یہ سورج جو ہے اس کے آگے پردے آنے شروع ہو گئے، تو یہ اب کیفیت یہ رہ گئی کہ فلا اقسم بالشفق، جیسے رات کی سرخی شام کی سرخی ہوتی ہے، دھندلکا سا ہوتا ہے، اس طرح کی وہ اسلام کی اور دین کی روشنی باقی رہ گئی۔ وہ اصل اسلام جو محمد رسول اللہ کے دور میں آیا تھا، وہ تو جیسے حضور نے خود فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تو ملوکیت آ گئی، اور ملوکیت بھی وہ جو کاٹ کھانے والی تھی، ظلم جبر استبداد۔ اور پھر جب آئے ہیں انگریز اور جب آئے ہیں مغربی اقوام، تو پوری دنیا میں رات چھا گئی ہے، اب تو کوئی ایک انچ زمین نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی حکم نافذ ہو حکومت کی سطح پہ۔ تو یہ واللیل وما وسق، اس ایک ظلم کی رات نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اب اس کے بعد ایک نئی ریوائیول، جس کو یہ سمجھ لیں 400 سال ہو گئے مجدد الف ثانی سے جس کام کا آغاز ہوا ہے، عبدالحق محدث دہلوی، پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر جو ہندوستان میں مختلف تحریکیں اٹھی ہیں، تحریک شہیدین، تحریک تبلیغی جماعت، علامہ اقبال کی شخصیت، اور پھر یہ کہ جہادی تحریکیں، اور ساتھ ساتھ یہ احیائی تحریکیں، جماعت اسلامی وغیرہ، یہ سب ملا کے جو رخ بنتا ہے، تو کوئی روشنی، کوئی پو پھٹنے شروع ہوئی ہے، اور یہ درجہ بدرجہ بڑھتے بڑھتے جیسے چاند بڑھتا ہے نا، وہ 14ویں تک جاتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا، سورج ایک دم نکلتا ہے، چاند درجہ بدرجہ بڑھتا ہے، لہٰذا یہ آہستہ آہستہ سہج سہج 14ویں کا چاند نکلے گا۔ یہ اب سراج منیر تو نہیں آ سکتا، لیکن یہ کہ وہ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے ویسے ضرور بنے گا، دنیا میں ایک دفعہ وہ نظام دوبارہ ضرور آئے گا، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، لیکن یہ ہوگا درجہ بدرجہ، یہ کسی ایک زندگی میں ممکن نہیں ہے، اس میں کئی زندگیاں کھپیں گی پھر ہوگا۔ جو کام محمد رسول اللہ جیسی شخصیت نے 23 برس میں کیا ہے، اور نوح علیہ السلام جیسی شخصیت 950 برس لگی رہی ہے، تو ظاہر امت کی تاریخ میں وہ کام کوئی چند برسوں کا کام نہیں ہے، وہ ایک بڑا طویل سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ جیسے ہوتی ہے نا، ایک وہ ریس ہوتی ہے کہ جس میں ایک آدمی لاٹھی لے کے دوڑتا ہے، تھوڑی 100 میٹر دوڑنے کے بعد دوسرے کو پکڑا دیتا ہے، پھر وہ دوڑ شروع کرتا ہے، تو یہ وہ والی میراتھن ریس ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے حصے کی لاٹھی بر وقت آگے لے کے جا سکیں، اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کر سکیں اس میں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، وہ اٹھائے گا تمہیں لازماً، تم کو چڑھنا ہے سیڑھی بسیڑھی۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے، اللہ پر یقین نہیں کرتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ ریز نہیں ہوتے، اللہ کے آگے جو ہے اپنی شخصیت کو بچھاتے نہیں ہیں۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ لوگ جو کافر ہیں یہ جھٹلاتے ہیں بجائے سجدہ ریز ہونے کے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں، آخرت کو پیٹ دکھا کے دنیا میں جو مال و دولت اسباب جمع کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کی، یہ طنز ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایک ایسا بدلہ ہے جو بے انتہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور قسم ہے اس دن کی کہ جس کا وعدہ ہے قیامت۔
و شاہدین و مشہود، اور قسم ہے اس کی کہ جو گواہ ہوتا ہے اور اس کی کہ جس پر سب گواہ ہوتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شاہد سے سب نے تقریباً جمعے کا دن مراد لیا ہے جو خود آتا ہے، اور مشہود وہ جگہ جہاں سارے جاتے ہیں یعنی عرفات، جہاں سب کی پیشی ہوتی، ویسے وہیں پہ کہتے ہیں حشر بھی ہوگا۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے وہ گھاٹیوں والے، کھائیاں کھودنے والے۔ یہ یمن کے علاقے کا بادشاہ تھا، یہودی تھا۔ یہاں پہ کچھ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور اس یہودی بادشاہ نے، ایک بہت بڑی تعداد تھی جو عیسائی ہو گئے تھے، ان سب کو پکڑ کے تو زندہ آگ میں جلا دیا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ کام اس نے صرف اپنی مرضی سے تو نہیں کیا ہوگا، یہودیوں کے بڑے بڑے اہل علم ہوں گے، ان سے پوچھ کر ہی کیا ہوگا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو بادشاہ لوگ جو دین پر چلنے والے ہوں وہ اپنے علماء سے رائے لے کر ہی چلیں گے۔ تو یہ اس نے اپنے غصے میں نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آ کے کسی یہودیوں کے جو بڑا ربی اسی نے سمجھایا ہو کہ یہ تو عیسائیت سارے علاقے میں پھیل گئی تو تمہارے خلاف سیاسی بغاوت ہو جائے گی، لہٰذا ان سب لوگوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ میں تھوڑا اس لیے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ آخر ہمارے ملک میں ہم بڑی اسلام کی خواہش رکھتے ہیں، آتا کیوں نہیں؟ تو ڈر جس بات کا لگتا ہے کہ جس مسلک کا آ گیا نا اس نے باقی سب کے ساتھ یہی اشر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے کہ وہ نہیں آ رہا۔ یہ جیسے اپنی مسجد میں کسی دوسرے کو نہیں جانے دیتے اور مدرسے میں کسی دوسرے کو نہیں گھسنے دیتے، اگر پورے ملک کے ساتھ ان کا یہ پاس اقتدار آ جائے ویسا کہ اتنی طاقت بھی ہو، پولیس بھی ہو اور فوج بھی ہو، تو یہ دوسرے مسلک والے کو کیسے جینے دیں گے؟ تو بہرحال اس نے، حالانکہ عیسائی کون تھے؟ انہی میں سے تھے جو عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو جنہوں نے مان لیا تھا، لیکن ان سب کو زندہ جلا دیا۔ اور یہ زندہ جلانے میں ہم کون سا کسی سے پیچھے ہیں؟ یہ لال مسجد میں کیا کیا؟ ہم مسلمانوں نے کیا نا۔ لہذا قتل اصحاب، مارے جائیں وہ جنہوں نے کھائیاں کھودی، النار ذات الوقود، وہ آگ تھی جو بہت ایندھن والی تھی، اذ ہم علیہا قعود، صرف ان کو جلایا ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر وہ بیٹھے بھی، کوئی اسٹیڈیم بنایا وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ باقی لوگوں کو بھی بلا کے وہاں پہ بیٹھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کا تماشا بھی دیکھ رہے تھے، اپنی نگاہوں کے سامنے یہ سب کیا۔ اور اس کا اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ باقی لوگوں کو سبق حاصل ہو جائے، کوئی اور پھر یہ کام نہ کرے۔ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ عبرت پکڑیں۔ وما نقموا منہم، اور وہ ان سے انتقام نہیں لے رہے تھے، الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، مگر اس بات کا لے رہے تھے کہ وہ اللہ جو زبردست ہے اور تعریف کیا ہوا ہے وہ اس پر ایمان لے آئے تھے، اور اس کا بدلہ وہ انہیں یہ دے رہے تھے۔ اور یہ بات خاص طور پہ مشرکین مکہ کو بھی سنائی جا رہی ہے کہ تم نے بھی تو آخر خباب ابن الارت کو دیکھتے انگاروں پہ لٹایا ہے نا، تو ایک مثال تم نے بھی قائم کر دی ہے اسی چیز کی کہ جو یمن والوں نے کیا تھا۔ وہ جو اللہ ہے جو عزیز ہے اور حمید ہے وہ کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ بادشاہ نے کیا تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر گواہ ہے، ہر شے کا اسے پتہ ہے، اس جانتا ہے، علم میں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جو آزمائش میں ڈالتے ہیں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو۔ ایک خاتون بھی تو شہید کی گئی نا، حضرت یاسر کی جو بیوی تھی حضرت سمیہ، ان کو بھی تو شہید کیا مکے میں ابو جہل نے۔ تو بے شک وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، ثم لم یتوبوا، اور پھر وہ توبہ بھی نہ کریں، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کہ دیکھتی آگ پہ بھی لیٹے ہیں لیکن یہ کہ توحید سے منحرف نہیں ہوئے ہیں، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے درمیان نہریں رواں ہیں، ذالک الفوز الکبیر، اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ظالم جو ہے بے فکر نہ ہو، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، بے شک وہی پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے، وہی دہرائے گا بھی، دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، بڑی شان والے عرش کا مالک ہے۔ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ، وہ کر گزرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، اس کی پکڑ کی اگر خبر رکھنی ہے تو تمہیں پتہ چلا جو لشکروں والے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فرعون و سمود، فرعون کے ساتھ کیا ہوا اور سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، کوئی نہیں،
یہ مکے کے کافر بھی جو ہے جٹلا رہے ہیں، یہ بھی جٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، تو پہلی والی فوجوں کا حشر ان کا بھی ہو جائے گا۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ہر طرف سے اس نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بزرگی والا ہے، فی لوح محفوظ، اور محفوظ تختی پہ لکھا ہوا، لوح محفوظ میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات میں آنے والے تارے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ اندھیرے میں آنے والا یہ جو طارق ہے یہ کیا ہے؟ نجم الثاقب، یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں ہے، کوئی جی نہیں ہے مگر اس کے اوپر ایک نگہبان ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ نے سنبھالی ہوئی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اس کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے تو اس نے سنبھالی ہوئی ہے، حفاظت وہ کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے ارکارے ہیں، فرشتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ ہماری حفاظت پر بھی مأمور ہے، اللہ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہر شے کے اوپر ایک نگہبان اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کس شے سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے چھاتی اور پیٹھ کے بیچ سے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ ذات کہ جس نے انسان کو اس حقیر پانی سے سکرات، ارسطو، افلاطون بنا دیا ہے، وہ اسے مرنے کے بعد دوبارہ لوٹانے کی بھی قدرت رکھتی ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن بھید کھولے جائیں گے، پوشیدہ باتیں ظاہر کی جائیں گی، جب نیتیں ظاہر کی جائیں گی، ارادے سامنے لائے جائیں گے، موٹیوز اور انٹینشن معلوم ہوں گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن انسان کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے اس آسمان کی جو لوٹ کے آتا ہے، اور مراد ہے جب جو بارش برساتا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور اس زمین کی کہ جس سے پھوٹ کے نکلتی ہے چیز، یعنی بارش برستی ہے تو اندر سے کوئی اناج یا جو بھی کوئی دانہ پڑا تھا وہ پھوٹ کے باہر نکلتا ہے۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن ایک دو ٹوک بات ہے، ایک فیصلہ کن بات ہے، یہ حق کو باطل میں فرق کرنے والی شے ہے۔ اور وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی یاوہ گوئی نہیں ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، اس کو ایسا نہیں ہے کہ اس کو کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہ پڑے، جس نے کیا وہ عروج پائے گا، جس نے اسے چھوڑا پیٹ دکھائی وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، برباد ہوگا، ہلاک ہوگا۔ انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن چیز ہے۔ اب قوموں کے فیصلے اس کے ذریعے سے ہوں گے، اور یہی وہ بات ہے جو حضرت عمر نے فرمائی تھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ اب اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج بھی دے گا اور اسے چھوڑنے کے نتیجے میں ذلیل و خواری بھی کرے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اس لیے کہ یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ انہم یکیدون کیدا، اللہ کے اس حق کے مقابلے میں وہ سازشیں کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں۔ وَعَقِیدُ قَیْدًا، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَّهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْدًا، چھوڑ دیجئے، ڈھیل دیجئے ان کافروں کو، تھوڑے دنوں کی ڈھیل دیں، پھر دیکھیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کرو اپنے اس رب کی جو بہت اعلیٰ ہے، اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح کرو، اس کی پاکی بیان کرو، اسے عیبوں سے مبرہ و منزہ سمجھو۔ الذی خلق فسوی، وہ اعلیٰ رب جس نے تخلیق کیا، جس نے بنایا، اور بنانے کے بعد پھر ٹھیک کیا، برابر کیا، اس کو تسویہ کیا، اس کی نوک پلک سنواری، بھلا چنگا کیا۔ والذی قدر، اور جس نے تقدیر ٹھہرائی۔ تقدیر ٹھہرائے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر استعدادات رکھی، جسے ہم کہتے ہیں پوٹینشل، جو بھی اس کا تھا، جو اس کے اندر کیپیبلٹیز تھیں وہ اس کے اندر پیدا کر دیں۔ فہدا، پھر ہدایت دے دی، یعنی اپنے اس پوٹینشل کو بروئے کار لانے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اب دیکھیے نا، شہد کی مکھی کو لے لیجئے، اس شہد کی مکھی کے اندر اللہ نے وہ ایک لمبی سی سوئی لگائی ہے کہ وہ پھول کے اندر سے نیکٹر چوس سکتی ہے، یہ اس کی تقدیر ہے، اللہ نے اسے وہ سوئی دی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ساری وہ پروگرامنگ کر دی ہے کہ جس کے تحت اسے رستے معلوم ہوتے ہیں، جس کے تحت وہ آ کے مخصوص طریقے سے گھر بناتی ہے، یہ سارا اللہ نے اس کے اندر پوٹینشل رکھے ہیں، اس کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور پھر ان کو بروئے کار لانے کی پروگرامنگ بھی ساری کر دی ہے۔
تو یہ دو چیزیں اللہ ہیں علیحدہ علیحدہ. ایک تو اللہ نے پوٹینشیل رکھا، یہ تقدیر ہے. اور نمبر دو کہ اس کو بارآور کیسے کرنا ہے، اسے پالش کیسے کرنا ہے، اسے بڑھانا کیسے ہے، اس کے اندر بڑھوتری کیسے ہونی ہے، اس کی جو ہے نشو و نما کیسے ہونی ہے، اس کا علم بھی دے دیا. تمام چیزوں کا وہ علم غیر شعوری ہے، انسان کا شعوری ہے. والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات کے جس نے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء اخوا، پھر اس کو کوڑا بنا کے سیاہ کر دیا. سنقرئک فلا تنسى، اے نبی ہم آپ کو سکھا دیں گے، پڑھا دیں گے، پھر آپ بھولیں گے نہیں. آپ اس کی فکر نہ کریں کہ قرآن مجید آپ کو یاد رہے گا یا بھول جائے گا، یہ ہمارا ذمہ ہے، ہم آپ کو پڑھا دیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں. الا ما شاء اللہ، سوائے جو اللہ چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے جو ظاہر، جو بلند پکارا جائے یا جو چھپا ہو، سب کو جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم بتدریج آپ کو آسانی تک لے کے جائیں گے. فذکر، تو نصیحت کیجئے. ان نفعت الذکریٰ، اگر سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہو. سیذکر من یخشیٰ، نصیحت پکڑ لے گا وہ جو ڈرتا ہو اللہ سے. ویتجنبها الاشقیٰ، اور اس سے مجتنب رہے گا، اجتناب کرے گا، دور رہے گا، پہلو تہی کر جائے گا وہ کہ جو بہت بدبخت ہو، شقی ہو. الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ بدبخت کون ہے، یہ بد نصیب کون ہے، یہ وہ ہے جو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا. ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہاں نہ وہ جینے جوگا ہوگا نہ مرنے جوگا. قد افلح من تزکیٰ، اور بے شک وہ اس کا بھلا ہو گیا اور اس کا فائدہ ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اب یہ تزکیہ کا مطلب یہاں پہ کیا آیا ہے، یعنی جو ایمان لے آیا، جس نے اپنے آپ کو اچھے اخلاق پر فائز کر لیا، جس نے اچھے اعمال کی طرف اپنے آپ کو جو ہے راغب کر لیا، تو وہ ہے کہ جو سنور گیا، اس نے اپنا کام بنا لیا. پہلا شخص وہ ہے جو بدبخت ہے، وہ آگ میں چلا گیا. جس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا، اس کا کام بن گیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، نماز پر کاربند رہا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، دیکھیے وہ بات پھر آ گئی. تزکیے کا اصل مطلب کیا ہے، دنیا کی ترجیح نہ ہو، ترجیح آخرت ہو. لیکن تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہتی ہے. دنیا تو فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور آخرت بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، وہ جو پہلے صحیفے تھے ان میں بھی یہی پیغام تھا، یہی تعلیمات تھی، یہی لب لباب تھا ان کا بھی. یعنی صحف ابراہیم و موسیٰ، جو ابراہیم اور موسیٰ کے کتابیں تھیں اور صحیفے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، جانے چھپا لینے والی، ڈھانپ لینے والی کی خبر. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن چہرے ہوں گے ذلیل، رسوا، بچھے ہوئے. عاملۃ ناصبہ، محنت گریں گے دیکھتے ہوئے آگ میں. تسقیٰ من عین آنیہ، اور پئیں گے پانی کھولتے ہوئے چشمے سے، مگر کانٹوں والی جھاڑی کا کھانا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ ہی اس سے بھوک مٹے گی، نہ ہی اس سے غذا حاصل ہوگی، کوئی طاقت مل جائے، انرجی ملے. وجوہ یومئذ ناعمہ، اس کے برعکس کچھ چہرے ہوں گے اس دن تر و تازہ، نعمتوں والے چہرے. لسعیہا راضیہ، اپنی کمائی پر راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، اونچے باغ میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی بکواس نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، وہاں بہتا چشمہ ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ، وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے. واکواب موضوعہ، جام ہوں گے سامنے چنے. ونمارق مصفوفہ، اور قالین ہوں گے صف در صف، یعنی برابر، یوں سمجھ لیجیے جسے ہم کہتے ہیں وال ٹو وال. وزرابی مبثوثہ، اور ان کے اوپر جو مزید قیمتی جو نرم قالین ہوں گے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف وہ کیسے بنایا گیا ہے. اللہ کی قدرت کا کتنا ایک شاندار جو ہے وہ کارخانہ ہے جو ان کے سامنے ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھایا گیا ہے. آپ ذرا تصور کریں نا، عرب ہے اور جو بھی عرب کا علاقہ، اس میں ایک بدو اپنے اونٹ پہ بیٹھا، سب میوے سفر ہے، اس کے اوپر آسمان ہے، دائیں بائیں پہاڑ ہیں، نیچے اس کے جو ہے اونٹ ہے اور سامنے زمین ہے. یہ اس کے سامنے سارا منظر ہے. وہی منظر کھولا گیا کہ نہیں دیکھتے اونٹ کو کیسے بنایا گیا، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھایا گیا، پہاڑ کو نہیں دیکھتے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کس طرح کھڑے کر دیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھا دی گئی. فذکر، تو نصیحت کیجئے، یاد کرائیے. ویسے تو یہ دیکھ کے ہی یاد آ جانا چاہیے
لیکن یہ کہ آپ ہو سکتا ہے یاد کرنے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، یاد کرانے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی گھیر کر عمل کرانے والے، کوئی دروگا، کوئی پولیس مین نہیں ہے. الا من تولا و کفر، مگر جس نے منہ موڑا اور جس نے کفر کیا، انکار نہیں، آپ نے پہنچانا ہے، اسے اللہ عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب. ان الینا ایابہم، بے شک انہوں نے لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. سبحان اللہ والحمد للہ.